अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इरफान हैदर। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। मखसूस नशिस्तों पर 12 जुलाई का फैसला कलअदम। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का दावा भी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी की दरखास्तें मंजूर करते हुए 12 जुलाई 2023 का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार किया गया था। समाअत के दौरान वकला और जजेस के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार देने वाला साबिक फैसला मुअस्सर नहीं रहा। अदालत ने वाज़ेह किया है कि कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त बर वक्त जमा न करवाने पर किसी जमात को ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आज इस समाअत के दौरान जजेस और वकला के दरमियान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है। इस पे भी बात करेंगे। आपको वो क्लिप भी कि क्या गुफ्तगू हुई, पहले वो क्लिप देखिए फिर इस पे बात करते हैं। यही तो मसला है पिछले 75 साल से। खान साहब हम आते हैं, खान साहब प्लीज आप भी सुन ले। हमने आप ही से सीखा है और आपके शागिर्द आपके साथ जेलों में भी गए, या मेरे दाएं बाएं से लोग हैं जो इस इंस्टीट्यूशन के लिए जेलों में गए। जो कुछ आपने कल किया, काजी मेरे नजदीक इस वक्त सबसे अच्छी हस्ती हो, वो मेरा मेंटोर भी है, वो मेरा उस्ताद भी है। कल आपने उसके एब्सेंस में आप ये एक बात हम इज्जत के लिए आते, अगर बाहर में निकलूं दुनिया के किसी शख्स को इजाजत नहीं कि वो मैं या मेरे मेंटोर के बारे में उसको गले से पकड़। कल आपने सिटिंग जजेस के बारे में जो जिस जजमेंट पे जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, जो डिसाइड हो चुका था, जिसका रिव्यू भी डिसाइड हो चुका था, आप सिटिंग जजेस के बारे में जो कुछ आपने कहा, हम आपको बहुत इज्जत करते हैं। शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा जब्त के ये क्या मैं 6 बार छोड़ चुका हूं, आपको पता है, हम आपके शागिर्द रहे। ये कोई हमारे लिए इसका कोई हैसियत नहीं। अगर इधर इज्जत नहीं हो, दुनिया का जो भी जाब है, मैं कम से कम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ में लानत भेजता हूं, उसको 1 मिनट के लिए भी नहीं करूंगा। मगर ये वाला तरीका आपसे, खुसूसन आपसे तो दुनिया देख रही है। और ये मुसीबत ये कल आपने इसको डी चौक बनाया, कल आपका एक भी लीगल रहे, आप 30 करते रहे, आप लोगों का करेक्टर एसिसिनेशन करते। किसने ये राइट आपको दिया है? देखिए मैंने पिछले प्लीज नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह जजेस ने सजनिश की हामिद खान तहरीक इंसाफ के वकील की। इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर तैयब बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत से। तैयब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। इससे पहले कि मैं इस फैसले के हवाले से बात करूं कि तवक्को थी यही फैसला आना है, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये किस बात पे ये इतनी तलखी हुई कि जजेस को इतने सख्त रिमार्क्स देना पड़े? देखिए, बेसिकली जो असल मामला है वो ये था कि हामिद खान जो है वो तहरीक इंसाफ के जो है वो इस टाइम सेनेटर हैं। और ये भी हकीकत है कि हामिद खान जो है वो एक वकील रहनुमा के तौर पर भी जाने जाते हैं। लेकिन हामिद खान का हम देखते हैं कि वो 26वीं तरमीम से लेकर अब तक जो है वो हमेशा जुडिशरी के ऊपर जो है वो हदफ तनकीद बनाते आए हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो है वो आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनना चाहिए। और उन्होंने चीफ जस्टिस याया अफरीदी के खिलाफ भी बहुत ज्यादा बातें की थी। और यहाँ तक ये भी कहा था कि 26वीं तरमीम जो है उसकी हम जो है ईंट से ईंट बजा देंगे। और यूं जो है वो बानी पीटीआई ने जो है वो हामिद खान को वकला तहरीक चलाने का भी टास्क दिया था। और वो कहते हैं कि हम आज भी चीफ जस्टिस मानते हैं तो सही मंसूर अली शाह को मानते हैं। तो ये वो एक पस मंजर है कि जिसकी वजह से आज हामिद खान जब आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो उनके अंदर से वो उन जजेस के खिलाफ या उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के खिलाफ जो है वो एक जो बुग़्ज़ और अनाज टाइप भरा हुआ था वो बार बार निकल रहा था। और जजेस उनको बार बार ये तंबीह कर रहे थे कि हामिद खान साहब आप एक सीनियर वकील है, हम आपसे ये तवक्को नहीं कर सकते, आप लीगल पॉइंट्स पर जो है वो आर्ग्यू करें। लेकिन जो है वो जब खसूसन आपके सिंध के एक जज थे जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, जब उन्होंने जो है वो रिक्यूज किया या खुद को अलग कर लिया उस बेंच से, उसके बाद जब वक्फे के बाद जब 10 रुकनी बेंच बैठा तो फिर ज्यादा तलखियां जो है वो बढ़ी। और जस्टिस जमाल खान साहब जब वो
مزید اعتراض کرنے لگے بینچ کی تشکیل کے اوپر، تو جسٹس جمال خان صاحب نے کہا کہ حامد خان صاحب آپ ان اعتراضات کو چھوڑیں، ہم آلریڈی فیصلے کر چکے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اپنے لیگل پوائنٹس پہ جو ہے وہ کریں۔ تو اس پر انہوں نے جسٹس جمال خان کو ہدف تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اب تو آپ غصے میں آ گئے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ سماعت نہ کریں، تو جس پر جسٹس جمال خان نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم ادارے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میری والدہ کی وفات ہوئی تھی اور میں ان کی جو ہے وہ فاتحہ خوانی، لوگ آ رہے تھے فاتحہ کے لیے، میں وہ چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں، اور اب آپ مجھے اس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ جسٹس ہاشم خان کاکڑ، ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں حامد خان صاحب، کل آپ نے یہاں پہ سپریم کورٹ کسی بینچ میں کھڑے ہو کر میرے مینٹور ہیں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، ان کے خلاف آپ نے نازیبا زبان استعمال کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے کل جو ہے سپریم کورٹ کو ڈی چوک میں تبدیل کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جج جو ہیں یہاں پہ عزت کے لیے آتے ہیں، انہوں نے کہا لعنت بھیجتے ہیں جہاں پہ عزت جو ہے وہ نہ ہو۔ تو بیسیکلی انہوں نے حامد خان کی جو ہے وہ سرزنش کی اور ان کو یاد دلایا، اور ان کو کہا کہ آپ بہت سینئر ہیں اور آپ کے بھی سینکڑوں شاگرد موجود ہوں گے، وہ آپ کا کنڈکٹ دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنا ایٹیچیوڈ، اپنا بیہیویئر جو ہے وہ بینچ کے ساتھ تبدیل کریں۔ اور بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے حامد خان صاحب کو کہا کہ حامد خان صاحب آپ ہمارے سامنے بطور وکیل دلائل دیں، اور ٹھیک ہے آپ جو ہے اس کی پولیٹیکل آپ کی ایفیلیشن ہے اور آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ سینٹ میں بھی ہیں، لیکن یہاں پر آپ بطور وکیل آرگیو کریں۔ لیکن حامد خان صاحب جو ہے وہ لیگل پوائنٹس پر جانے کی بجائے جو ہے وہ دشنام تراسی اور اس طرح کے چیزیں یوز کر رہے تھے، تو جس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ زیادہ بڑھ گئے۔ جی ٹھیک ہے، سینئر کورٹ رپورٹر عبد القیوم صدیقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ قیوم صدیقی صاحب، بہت شکریہ وقت کے لیے۔ توقع یہی تھی جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، یا آپ کچھ مختلف بھی سمجھ رہے تھے ہو سکتا ہے یہ فیصلہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے حق میں بھی جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، میرا تو پہلے دن سے بڑا کنسسٹنٹ ویو تھا کہ جس طرح سے جو پچھلا فیصلہ تھا جس میں 8 جج صاحبان نے جو گھڑی کی سوئیوں کو پیچھے گھمایا اور بغیر سنے ہوئے ایک قانون جو ہے وہ رول اس کو اڑا دیا، کیونکہ وہ رول ہی اس کی رکاوٹ آ رہی تھی اس حوالے سے، اور پھر پورا آئین ہی بدل دیا۔ مطلب آگے دیکھیں نا کہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل پہلے کہتے تھے کہ کریٹیو انٹرپریٹیشن کریں، اور اب جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے۔ اب وہ کہتے کہ میں اس فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کریٹیو انٹرپریٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کے اندر تو نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی قطر بوند کریں چیزوں کی کہ پھر اس کے ذریعے ایک نئی شکل جو ہے وہ تشکیل پا جائے جو کہ آئین سے ماورا ہو۔ تو میں تو پہلے دن سے یہ میرا بڑا اس بات پہ موقف تھا کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ آئین ہے کہ کس طرح سے آئین کے اندر دی گئی ڈیڈ لائن تبدیل کی جا سکتی ہے، اور بھی بہت ساری چیز 184(3) کے اندر 187 کا اختیار اس حوالے سے۔ تو مجھے تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ جو ہے سسٹین نہیں کرے گا، بالکل ان فیصلوں کی طرح سے جیسا کہ 63A(1) کے اندر آئین کو ری رائٹ کیا گیا، 62(1)(F) کے اندر آئین کو ری رائٹ کیا گیا، عدالتی فیصلے کے ذریعے آئین کو تبدیل کیا گیا اور حکومتوں کو گرایا اور بنایا گیا۔ تو میرا اور یہ بھی جو فیصلہ تھا، دیکھیے ڈیفینڈ کرنا ہی بہت مشکل تھا۔ ہم نے دیکھا کہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل کو دیکھ لیجئے، یا سلمان اکرم راجہ کو دیکھ لیجئے، یا حامد خان کو، اگر وہ اپنے فیصلے کو یا اس فیصلے کو قانون کے طور کے اوپر درست فیصلہ ہوتا تو یہ سیاست نہ کرتے جو بھی کی انہوں نے۔ کبھی بینچ کے اوپر اعتراض ڈسمس ہو گیا، پھر اس کے باوجود جو ہے وہ قانون کے بجائے ججز کی کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر زور، اور پھر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان جج صاحبان کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش، جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں ان کو جو پرانا وتیرہ ہے ان کا اسی پہ، تو میرے لیے کوئی وہ نہیں ہے اچنبے کی بات کہ اس کے اندر، کیونکہ یہ فیصلہ رہ نہیں سکتا تھا۔
ٹھیک ہے. اور قانونی اگر اعتبار سے دیکھیں جتنا میں سمجھ پا رہا ہوں, ظاہر ہے آپ لوگ ایکسپیرینس ہیں, قانون کو بہتر جانتے ہیں اور ایک عرصہ دراز سے آپ کورٹ رپورٹنگ کریں, تو عبدالقیوم صدیقی صاحب یہ آخری آپشن تھا, آپشن تو نہیں بچا نا قانونی طور پہ تحریک انصاف کے پاس؟ نہیں, مطلب اگر دیکھا جائے اس مقدمے کی حد تک تو عمومی طور کے پر مقدمہ ریویو کے اندر ختم ہو جاتا ہے, تو یہ ریویو ہو گیا, تو اب تو یہ فائنل تھا, فائنل راؤنڈ جس کو کہتے ہیں لیٹیگیشن کا, وہ مکمل ہو گیا, اور اب اس کے بعد کوئی آئینی قانونی طور کے اوپر تو کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپشن وہی ہوتا ہے تحریک انصاف کے پاس جو ہمیشہ ہوتا ہے, سڑکوں پر آنا, احتجاج کرنا. طیب بلوچ صاحب, اس کے بعد صورتحال اب کیا بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ خاص کر میں کے پی کے کی اسمبلی کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گا, اور اوور آل جو مخصوص نشستیں ہیں اب ظاہر ہے وہ حکمران اتحاد کے پاس ہیں. دیکھیں صورتحال بڑی جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے. حکمران اتحاد کو اگر ہم قومی اسمبلی کی بات کریں تو ان کو 2/3 سے بھی زائد اکثریت حاصل ہو چکی ہے, یعنی 2/3 کے لیے غالباً 224 سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں, لیکن اب اگر حکمران اتحاد کی ہم سیٹیں ملائیں تو یہ اوورال 235 سیٹیں جو ہیں وہ بنیں گی. تو اب اگر قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد جو ہے وہ کوئی ترمیم لے کے آنا چاہتا ہے تو اس کو JUIF یا اپوزیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ اراکین کو منحرف کرنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن اس پوری صورتحال میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ قدرے اس کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ اگر حکومت گرانی ہو یا حکومت کے خلاف کچھ کرنا ہو تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اس میں اس کا کردار جو ہے بڑا اہم ہوگا. لیکن معاملہ یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے, قومی اسمبلی میں تو حکمران اتحاد کی مجموعی طور پہ بات کریں تو 235 سیٹیں جو ہیں وہ حکمران اتحاد کو حاصل ہو چکی ہیں. باقی جو آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی تو اس میں میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس میں چیزیں بڑی واضح نظر آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ مجھے تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ اب مزید سروائیو کرتے ہوئے نظر نہیں آتی. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے, اور وزن جو ہے وہ اب مولانا فضل الرحمان کے پلڑے میں جو ہے وہ چلا جائے گا. اگر ہم وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ANP, مولانا فضل الرحمان اور اس طرح کی دیگر سیاسی جماعتوں کو ملائیں تو پھر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اور وہاں پہ جو حکومت کی تبدیلی ہے وہ بھی ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مستقبل قریب میں, زیادہ دور نہیں, مستقبل قریب میں وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور ان جیسی جماعتوں کے ذریعے جو ہے وہ اقتدار JUIF کے پاس جو ہے وہ چلا جائے. لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں اور باقی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا سے ہی لو لشکر لے کے وفاق کے اوپر چڑھائی کی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے اب وہاں پہ ہمیں وہ صورتحال نظر نہیں آئے گی مستقبل میں, اگر یہ سیٹیں جس طریقے سے جو ہے وہ حکمران اتحاد یا JUIF کو خیبر پختونخوا میں ملیں گی, تو اس وجہ سے PTI کی جو حکومت ہے اس کے لیے شدید سے شدید ترین خطرات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں. تو وہاں پہ ان ہاؤس تبدیلی کی توقع کی جا رہی ہے. عبدالقیوم صدیقی صاحب, میں آپ سے جی طیب بلوچ, میں آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا. میں عبدالقیوم صدیقی صاحب سے جاننا چاہوں گا, مجھے ایگزیکٹلی ظاہر ہے جو ابھی مخصوص نشستیں ملنے کے بعد کے پی کے اسمبلی کی سچویشن ہوگی, نمبرز تو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک دفعہ پھر عدم اعتماد وہی تحریک انصاف اور اس کے خلاف اس دفعہ صوبے کے اندر, اور ایسا اگر ہونے جا رہا ہے تو پھر تحریک انصاف کی پوزیشن کیا ہوگی؟ عبدالقیوم صدیقی صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آج کے فیصلے کو دیکھیں تو جو صوبے خیبر پختونخوا میں میجورٹی ارکان ہیں وہ آزاد ہیں اس ساری صورتحال کے اندر. تو اب وہ جو آزاد ہیں ان کے آئین کے تحت جو ہے وہ 63(1)A یا 63(A) جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتا ہے اس کے اوپر. ان کیس اگر جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو وہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکے گی. اپوزیشن کے پاس اس کے باوجود کہ جو مخصوص نشستیں ان کو ملیں گی, ایک اچھا نمبر تو آئے گا ان کے پاس, اور وہاں پہ کولیشن اگر بنتا ہے تو پھر جو ہے یہ پاسبلٹی ہوگی. ادروائز یہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ
ادروائز اس طرح سے ضرور ہو سکتا ہے کہ جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا اپنا اندرونی انتشار اور انفشار ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ مختلف دھڑے بندیوں کے اندر ہیں. جنید خان گروپ ہے, اسد کیسر گروپ ہے, علی امین گنڈا پور گروپ ہے. ابھی وہ جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا تھا, علیمہ خان گروپ علیحدہ بن گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پارٹی جو ہے وہ بالکل ایک مختلف حصوں کے اندر ہے, لیکن بالخصوص خیبر پختونخوا کی سیاست کے حوالے سے بھی علی امین گنڈا پور کے خلاف وہاں پہ اپنی ہی ان آزاد ارکان کے اندر ایک فارورڈ بلاک کی خبریں آپ نے بھی سنی, ہم نے بھی سنی, اور پھر یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی بھی ہیں کہ یہ ساری صورتحال ہوئی ہے. تو سچویشن یہ اسی طرح سے بنے گی کہ اگر جو خیبر پختونخوا کے اندر متحدہ اپوزیشن, پہلی بات ہے کہ وہ متحد ہو, اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ وہاں پہ نو کانفیڈنس آتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ بھی کتنے ارکان پی ٹی آئی کے اندر یا وہ آزاد ارکان کے طور کے اوپر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور یا نہیں ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ یہ بات ساری جو ہے نا ایف اینڈ بٹس کے ساتھ ہے, لیکن ایک بات کلیئر ہے, عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے, اور تو پھر اگر جو کہ آزاد ارکان ہیں, زیادہ اکثریت انہیں کی ہے جو علی امین گنڈا پور جن کا اعتماد کا ووٹ لیا ہے, اگر وہ پورے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو ان کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہے کہ جس میں ہوتا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ایک پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف اگر آپ ووٹ دیتے ہیں عدم اعتماد میں یا بجٹ کے اندر, پھر آپ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, اور وہ پھر اس پارٹی ہیڈ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کے حوالے سے ریفرنس اسپیکر کو بھیجوائے اور پھر الیکشن کمیشن کو جاتا ہے وہ سارا صورتحال. تو صورتحال اسی طرح سے ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف لیڈ بائی علی امین گنڈا پور کتنی اپنی قوت کو مجتمع رکھتی ہے. ٹھیک ہے طیب بلوچ, میں آپ سے تھوڑا اس حوالے سے ظاہر ہے اس فیصلے کے بعد تجزیہ بھی لینا چاہوں گا. وہ یہ کہ آپ نے جیسے کہا کہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی ہو سکتی ہے, عبدالقیوم صدیقی صاحب مکمل طور پہ اتفاق نہیں کر رہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ممکن ہے, لیکن پھر وہ ظاہر ہے ڈی سیٹ ہونا پڑے گا بعض ارکان کو. تو اس صورتحال میں جب کنٹرولڈ سارا کچھ چل رہا ہے تو پی ٹی آئی سے اگر میں نے کہا کہ ڈی سیٹ ہونا پڑے گا, میں نے ڈی سیٹ ہونے کا نہیں کہا, میں نے کہا کہ ڈی سیٹ ہونے کے حوالے سے جو تلوار ہے وہ ان آزاد ارکان کے اوپر نہیں لٹکی ہوئی. تو اب میں طیب بلوچ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب کنٹرول سارا کچھ چل رہا ہے اور ایک صوبے میں پی ٹی آئی کو حکومت دی گئی ہے اور وہ چل بھی رہی ہے جیسے تیسے, تو اگر وہ بھی لے لی جاتی ہے تو پھر یہ کھلی دشمنی کی طرح معاملات نہیں چلے جائیں گے جس طرح پی ٹی آئی نے ماضی میں بھی کیا. تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوگا, تو وہ زیادہ بڑا احتجاج یا زیادہ بڑی پاور کے ساتھ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کھلی دشمنی تو پی ٹی آئی آلریڈی اس ریاست کے ساتھ, اس ریاست کے حکومت کے ساتھ جو ہے وہ تو آلریڈی نبھا رہی ہے. پی ٹی آئی نے جو ہے وہ تو جو ریاست کا ریڈ لائن ہوتا ہے نا, پی ٹی آئی تو اس کو بھی کراس کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں آگے تک چلی گئی. تو پی ٹی آئی کے بارے میں جو ایک عمومی تاثر ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ ملک میں فتنہ فساد ہی صرف برپا کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان خوشحالی کی طرف جاتا ہے, جب پاکستان کی معیشت سنبھلنے لگتی ہے تو ان کو پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ تو کر چکے ہیں, ان کے آخری پتے بھی چل چکے. ان کے پاس احتجاج تھے, حکومت میں رہ کے ایک پوری صوبائی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے موب کو لے کے آتی رہی تو کچھ نہیں کر سکے. تو جب حکومت نہیں ہوگی تو پھر کیا کر سکیں گے. آپ نے دیکھا نہیں خیبر پختونخوا میں آج سوات میں کتنا بڑا ثانیہ ہوا, ایک ہی فیملی کے 18 لوگ ڈوب گئے. تو وہ جو کرینے ہیں, جو وہاں پہ ریسکیو کی ٹیمیں ہیں, خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے صرف اس نے ٹرینڈ کیا ہوا ہے. وہاں پہ اصل جو کام ہے ان کے لیے جو ہے وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے, یا ان کی اگر ٹریننگ تھی تو وہ بھی ان سے لے لی گئی ہے. ان کو صرف ٹاسک ہے کہ آپ نے وفاقی حکومت پہ کیسے چڑھائی کرنی ہے. اور باقی آپ کی بات کہ اس کا ریئیکشن تو ضرور آئے گا کہ سپوز کرو کہ اگر خیبر پختونخوا کے اندر بھی ان ہاؤس تبدیلی آ جاتی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت میں نہیں رہتی تو اس کا ریئیکشن تو آئے گا. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو ایک عوامی مقبولیت والی بات تھی وہ ختم ہو گئی, اور پی ٹی آئی خود دیکھو لیرو لیر ہو چکی ہے. وہ آپس میں دستوں گریبان ہیں, تو جب وہ آپس میں ان کی فائٹس ہیں, جب آپس میں وہ دھڑے بندی اور گروہ بندی کا شکار ہو چکی ہیں, تو وہ پھر کسی قسم کا کوئی خاص ریئیکشن جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ اب ان میں نہیں رہا, اور نہ وہ ان فیوچر
ऐसा कुछ कर सकते हैं। छोटे मोटे प्रोटेस्ट हो सकते हैं, थोड़ा बहुत रोड बंद कर देना, कुछ इतना फसाद, कुछ इस टाइप की कोशिशें तो वो कर लेंगे, लेकिन एक ऐसा कि एक मुनज्जम तहरीक चलाएं, मैसिव लेवल पर एहतजाज की पोजीशन में नहीं आते ये बलोच, फेल हो गए, उन्होंने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की कोशिश की, फेल हो गए, तो उनके पास अब कोई और ऑप्शन रहा ही नहीं है। ठीक है अब्दुल करीम सिद्दीक साहब, आखिरी मिनट है हमारे पास। ऑन अ लाइटर नोट, पिछले दफा तो अमेरिका ने कराई थी ना अदम एतमाद, तो इस दफा अगर केपीके में होती है तो कौन करवाएगा वो? अब आपके इस सवाल से ही पता लग जाता है कि भाई अब कौन करवाएगा। अली मीन गंडापुर इसकी जिम्मेदारी लेंगे। अली मीन गंडापुर तो मुसलसल धमकियां दे रहे, बजट होता है मैं असेंबली तोड़ दूंगा, पार्लियामेंट बजट पास नहीं करेंगे, इमरान खान वो नहीं होगा। फिर अलीमा खान कहती है इमरान खान माइनस हो चुका है। अली मीन गंडापुर कहते हैं, मतलब जितना अली मीन गंडापुर मौजूद हैं, मेरा ख्याल है कि उसकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो सारा मलबा जो है, कहते हैं कि मैं वही कुछ कर रहा हूँ जो इमरान खान कहते हैं, और अली मीन अपना जो है वो दामन बचा रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा, क्योंकि सूबे के अवाम जो है वो भी ये देख रहे हैं, और जाहिर है कि अगर हुकूमत आपकी है तो आपको डिलीवर भी करना है। पब्लिक सर्विस का मामला है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सूबे के और दीगर मामलात हैं, तो उनको कैसे चलाना है वो उसमें फिर हुकूमत का फेलियर जो है वो अगर आपको नजर आता है तो फिर वो उसका मुद्दा जो है वो आप नहीं डाल सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऑपोजिशन जो है वो इस कदर गलत हरकत करेगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो अली मीन गंडापुर से छीन ले। मेरा नहीं ख्याल है कि ये पॉलिटिकली मूव बेहतर नहीं होगी, और उसमें वो 13 साल का आप ये कहना चाह रहे हैं, 13 जो अदम एतमाद करेगा वो 13 साल का मलबा उसे अपने सर लेना पड़ेगा। 13 साल का मलबा अपने सर जिम्मे लेना पड़ेगा। तो इट इज बेटर कि इस मर्तबा हाथी अपने बोझ के नीचे खुद ही बैठ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त बात की अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर तैयब बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। बहुत तफसील से उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद जो मखसूस नशस्तों के हवाले से है, अब क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी अदम एतमाद हो सकती है। अब जो हुकूमत का नंबर है वफाक के अंदर वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके बाद हुकूमत 235 तक नंबर मुकम्मल करने में कामयाब होती दिखाई दे रही है, और हुकूमत जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसने अपने आप को मजबूत से मजबूत तर कर लिया है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इजराइल और ईरान की जंग बंदी के बाद ईरान में इस वक्त क्या चल रहा है, और क्या ईरान ने जो इजराइल के खिलाफ जंग जीतने के बाद जश्न मनाया है, उसके बाद ईरान के जो मीडिया के ऊपर दिखाया गया कि कितना नुकसान हुआ है, जो बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, इसमें हकीकत क्या है, और ईरान की जो लीडरशिप है, हुकूमत है और अवाम है, वो पाकिस्तान का किस तरह शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।